बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया में रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा चूँकि कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जिनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे मुआशरे के साथ है, हमारी मुआशरत के साथ है और उस निज़ाम ज़िंदगी के साथ है जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं, अपने रोज़ाना के मामलात को डील करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ, नालायकियाँ होती हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली कभी चाहते कभी ना चाहते हुए कर बैठते हैं। रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा उठाते हुए और इस खसूसी ट्रांसमिशन के ज़रिए मकसद बहुत वाज़ेह और क्लियर है कि इन दिनों को वेस्ट न किया जाए, बल्कि अपनी मुआशरे की इस्लाह के लिए कुछ सुनहरी मालूमात ले ली जाए ताकि ज़िंदगी गुजारने में दीन इस्लाम के हवाले से हमें आसानी हो सके। आज के मौजू का तारुफ करवाना चाहूँगा। आज हम मुनाफिकत के हवाले से बात करेंगे। मुनाफिकत एक बहुत भारी भरकम लफ्ज़ है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसके हवाले से दीन में बहुत सख्त किस्म की वईद मौजूद है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इसको कंडेम किया गया है। लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगी के मामूलात में देखते हैं तो हम दिन में नॉर्मली 2, 4, 5 लोगों को मुनाफिकत का फतवा जरूर दे दिया करते हैं। हम उनके हवाले से मुनाफिकत का लफ्ज छोटी छोटी चीजों पर इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं अपने साथ जो जिंदगी गुजारे हैं लोग, उन पर ये मुनाफिकत का इल्जाम लगाते हुए एक लम्हे से पहले भी ये सोचता नहीं हूं कि मैं क्या रहा हूं। और इसी तरीके से मेरे, आपके और बाकियों के बारे में भी दूसरे लोग इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुनाफिकत क्या है और हकीकी मानों में किसी को मुनाफिक कहने के हवाले से हमें क्या अहकामात हैं और किस तरीके से हम मुनाफिकत, हकीकी मुनाफिकत से बच सकते हैं, इसको समझेंगे आज के डिस्कशन में। लेकिन चूंकि आज हम अपनी पहली ब्रेक में गोशा हमदो नात शामिल करेंगे तो मैं मदीहा से दरखास्त करूंगा कि पैनल और गेस्ट का तारुफ फरमाएं। जी हाँ जी, पैनल पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। हम आज के मौजू पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी हम चूंकि हमेशा से कहते हैं सीखने सिखाने की बज़म है और इस बज़म में ना सिर्फ हम शाऊर हासिल करते हैं बल्कि सरूर भी हासिल करते हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार जो है वो नात के जरिए हम करते हैं, हमदे बारी ताला भी शामिल करते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन की एक रवायत हमने पहले रोजे से ही बरकरार रखी है और आइंदा इंशाअल्लाह ये आखिरी रोजे तक बरकरार रहेगी। तिलावत कुरान पाक से इस ट्रांसमिशन का हम हमेशा से आगाज करते हैं और आज तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे पैनल पर कारी सैयद अख्तर महमूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भाई। और साथ साथ हमारे साथ ताहिर मुनीर चिश्ती साहब हैं हमदे बारी ताला के लिए, और वकास हनीफ हमारे भाई आज हमारे साथ हैं। आपसे हम नात सुनेंगे। सफ़ा खालिद हैं हमारे साथ। सफ़ा खालिद से भी हम खूबसूरत सा प्यारा से कलाम सुनेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए तिलावत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
أجرا عظيما صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قاری صاحب کی خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو نارملی قاری صاحبان کے پاس موجود نہیں ہوا کرتی. 7 مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور یہ انعام سے بڑی بات اس سے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انعام ہی ہے. قاری صاحب آج کس لہجے میں آپ نے تلاوت فرمائی تھی؟ مصری لہجے میں جی آج تلاوت فرمائی تھی. اب ہم حمد باری تعالیٰ کی طرف چلیں گے. مدیحہ ہمارے ساتھ جی ہاں، کون ہے؟ ہمارے ساتھ طاہر منیر چشتی صاحب ہیں. بسم اللہ کیجئے گا طاہر بھائی، مائک دے دیجئے گا پلیز. چلیں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، کیونکہ تیرا ہوں فقط تیرا طلبگار ہوں مولا، تیرا
جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے اندھیروں کو ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم باہر بیرونی معاملات میں اور اندرونی معاملات میں اللہ کی رضا کے مطابق چل سکیں, اللہ کے قریب ہو سکیں. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اب باری ہے نعت رسول مقبول. جی, اور صفا خالد ہمارے ساتھ ہیں اس محفل میں. صفا بسم اللہ کیجئے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے, اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند بھی سوالی ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند بھی سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, اور ہر جگہ مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر جگہ مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنا پیارا آپ نے کلام پڑھا ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, اور ہمارے بھائی وقاص حنیف صاحب بھی اس بزم میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی بسم اللہ کیجئے, خوبصورت سا کلام آپ سے بھی سنتے ہیں.
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے، اللہ کا شکر ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا چونکہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سید اسامہ شاہ بخاری صاحب، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور دل سے تمام موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں اور رہنمائی کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم رحمت نوری صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور خواہش یہ ہوگی کہ آج چونکہ ہمیں منافقت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کا احساس دلوائے کہ منافقت کا ایک لفظ جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں اس میں اور حقیقی معنوں میں کیا فرق ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے بھائی حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت اچھے نعت خواں ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں، بہت خوب خوشگلو انداز میں نعت پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں سمانے کے ساتھ ساتھ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہماری بہن سائرہ ظہیر صاحبہ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے میری خواہش ہوگی ذیشان بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کریں جی، بسم اللہ فرمائیے گا۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا
کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ اور یہ دیکھیے گا، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، منگتا تو رہا، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اور پھر اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، اتنے خوبصورت انداز میں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے منافقت کے چنگل سے انسان کب نکلے گا، اگر اپنے ارد گرد آج ہم نظر دوڑائیں، دیکھیں تو ہمیں جو بولنے والا، جو سامنے والا ہے، اس کے الفاظ، اس کے جملے جو ہیں وہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس لہجے میں، کہاں سے، دل سے آپ سے بات کر رہا ہے، اپنے کسی مقصد کے تحت، اپنی کسی ضرورت کے تحت، اپنے کسی لالچ کے تحت آپ سے بات کر رہے ہیں، یا واقعی آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیونکہ منافقت جو ہے اس قدر زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں،
کہ منافق لفظ جو ہے یہ اس قدر اس کو خوفناک تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں بہت منافق ہے تو آپ یقین جانیے آپ نے جتنی آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ جتنا مرضی آپ کریکٹر کے بارے میں آپ سیٹسفائیڈ ہوں، اس سب کا نا بالکل ستیہ ناس ہو جاتا ہے، کیونکہ منافق لفظ ہی اس قدر خوفناک لفظ ہے۔ اور قرآن کریم میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے جس گروہ سے سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہ منافقین کا گروہ ہے۔ اور منافقین کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ منافقین جو ہے وہ بیسیکلی ان کی نشانیاں کیا ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسامہ بھائی سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آغاز کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اسامہ بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آج کل ہر کوئی بڑا میٹھا لہجہ ہوتا ہے، بڑے ہی میٹھے انداز میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس جگہ سے اٹھ کے جاتے ہیں آپ کی برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ منافقین کی تعداد جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیسے اس کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا، آپ کے حدیث مبارکہ ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا خالص منافق ہوتا ہے۔ پہلی اس میں نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری نشانی بیان فرمائی جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسری نشانی بیان فرمائی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں ضرور خیانت کرتا ہے، چوتھی اس کی جو نشانی بیان فرمائی ہے جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اب اگر ہم یہ 4 نشانیاں اپنے گریبان میں اور اپنے معاشرے میں دیکھنا شروع کر دیں تو واللہ خوف آتا ہے کہ یہ نشانیاں تو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ ہم تو بات کے ساتھ ہر بات کے ساتھ جھوٹ لگا کر، مسالہ لگا کر اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جب کسی چیز کو ہم شیئر کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک عام بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم آیات اور احادیث اپنی طرف سے گھڑ کر اور اقوال اصحاب رسول سے منسوب کر کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب کر کے ہم اسے وائرل کر دیتے ہیں، اسے شیئر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جب قرآن کہہ رہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو پہلے۔ ہمارے اندر معذرت کے ساتھ یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے اسے نیچے لکھ دیتے ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، یہ فلاں حدیث ہے، جبکہ قرآن کریم کی آیات کی نمبرنگ ہے، احادیث کی نمبرنگ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی ہے۔ جو حدیث کا نمبر اب پاکستان میں ہے سیاستہ کی، وہ حدیث کا نمبر بیروت کے اندر ہے، لبنان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کویت میں، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ لیکن ہم کیوں ایک چیز کی، جب ہم ایک میڈیسن لیتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں، ہم اس کی پوری کمپنی دیکھتے ہیں، اس کی جناب پوری اس کے آپ سال دیکھتے ہیں، اس کی پوری ترکیب دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے دین کا معاملہ اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے تحقیق کرنے سے گئے۔ دوسری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر بہت بیماری عام ہو چکی ہے، ہم وعدہ اچانک کر لیتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں کل آپ سے ملوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے پیسے لٹا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جناب یہ آپ کا کام نپٹا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ نے میرے پاس فائل رکھوائی ہے صبح اس پہ سائن کر کے دے دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر چلے جا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا خالص منافق ہے۔ اور تیسری جو نشانی ہے کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہم معمولی بات پہ دیکھتے ہیں، ہم ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں یا ہم کسی لائن میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں، ذرا سی ہماری مزاج سیٹ کر بات ہوتی ہے، ہم اس کی جناب اس کے گھر پننے تک جاتے ہیں، ہم اس کی گالم گلوز کی کریکٹر ایسیسینیشن اس کی کرنے تک جاتے ہیں، اور ہم کبھی اس چیز کے خیال نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے، جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں کھڑے؟ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق ایسا بندہ ہے کہ جو ذو وجہین ہے، 2 چہروں والا ہے۔ آپ کے پاس آیا تو ایک بات کی، دوسرے کے پاس گیا تو دوسری بات کی۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ منافق یہ چغلی اور غیبت بھی کرتا ہے نا، مطلب آپ کے سامنے آیا تو آپ کے سامنے تو تعریفیں کی آپ کی بہت زیادہ، آپ چلے گئے
اور آپ جب جا چکے ہیں یا آپ کے پاس اٹھ کے کسی اور کے پاس گیا ہے وہاں جا کے آپ کی برائی بیان کر رہا ہے. یہ ذو وجہین دو چہروں والا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اب جب وہ چغلی اور غیبت کرتا ہے, ہمارے لوگ جو ہیں چغلی اور غیبت کو مکس کر دیتے ہیں. اب منافق کیونکہ اس کو کیوں کہا گیا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار, کہ منافقین جو ہیں جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے. اتنا یہ بڑا گناہ اور اتنا بڑا گناہ اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ جب منافقین کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم میں کئی درجات ہیں, کئی طرح کے عذاب ہیں. جو سب سے سویر قسم کا عذاب ہے جہنم کے گھڑے جو سب سے گہرائی ہے اس کے اندر منافقین کو پھینکا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ منافق ایک گناہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ منافقت کر رہا ہے, وہ ایک چہرہ ایک طرف دکھا رہا ہے, دوسرا چہرہ دوسری طرف دکھا رہا ہے, وہ کئی گناہوں کا شکار ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جو میں نے بات کی کہ آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف جا کے آپ کی برائی بیان کر رہا ہے. اب چغلی اور غیبت میں فرق ہوتا ہے. غیبت یہ ہے جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے. یہاں پہ انسان زندے کا گوشت کھانے سے کراہت محسوس کرتا ہے. ایک بھائی ہے آپ کا, وہ مردہ حالت میں سامنے پڑا ہے, کیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ میں اس مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر اس کو پکا کر کھاؤں گا یا کچا کھاؤں گا؟ اتنی کراہت دین نے بیان کی. اور چغلی جو کر رہا ہے منافق, وہ چغلی کیا ہے؟ یہ جو غیبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا عیب بیان کرنا جو آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو آپ کو اسے تکلیف محسوس ہو. اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی کا فرق یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک بات سنی ہے, اس کو دوسری جگہ جا کے آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں مرچ مسالہ لگا کے تڑکا لگا کے اس بات کو بڑھا کے کہ اسے آگ لگے, اس سے جو ہے ایک انتشار خلفشار اور انار کی پیدا ہو. تو یہ ہے منافقت. خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی منافقین کی نشانیاں بیان کر رہے تھے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے اسامہ بھائی نے بات کی کہ منافق کی جو نشانیاں بتائی گئیں تو وہ ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں اضطراب پیدا کرتا ہے. جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر معاشرے کے لیے ڈسٹربنس آتی ہے. جب وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو گالی گلوچ کے نتیجے میں فساد بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی منافقین نے کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایات بھی دی تھی. دین اسلام میں منافقین کے حوالے سے ان کو ٹریٹ کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اہم موضوع ہے, خدا کرے کہ ہماری اصلاح ہو جائے آمین. ماہ رمضان کے صدقے میں, چونکہ یہ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے مغفرت کا. آگے جو عشرہ عتق من النار ہے, اللہ کریم کا ارشاد پاک جو ابھی اسامہ بھائی نے بھی پڑھا, بہت ساری آیات مقدسہ جو ہے نا اس کے لیے آئی ہوئی ہیں. اور اسلام کا یہ حسن ہے اور یہ مذہب الہیہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اس لیے قائم و دائم ہے 1450 سال کے بعد بھی اپنے حسن, اپنی تابانی اور اپنی جلوہ سمانیوں کے ساتھ کہ یہ منافقت سے پاک ہے. اسلام کی جو ابتدا ہے, جب بندہ کلمہ قبول کرتا ہے اس کو ایک ہی حکم دیا, وما حکم دیا قرآن نے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ اللہ کی عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کرنی. ایک اور دوسری بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی پہلی حدیث جو امام بخاری لے کر آئے ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ جب آپ کی آغاز ہی منافقت سے ہوگا تو نہ آپ کا معاشرہ پنپ پائے گا. یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کی تربیت اخلاص کے ساتھ فرمائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اخلاص کا درس دیا ہے, جتنا اخلاص ان کے نفسوں میں پیدا کیا ہے, ان کے رگ و ریشے میں جو پیدا کیا ہے, آج اس کی یہ جلوہ سمانیاں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچار, اذانوں کی صدائیں اور اسلام اپنے حسن اور تمام تر تبانیوں کے ساتھ, تمام تر مصائب جتنے اس کے اوپر آئے, جتنا اس کو دبایا گیا, آج اسی طرح یہ اسلام قائم و دائم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقت سے پاک ایک مذہب ہے. اور اس سے پیشتر جو دیکھیے گا قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے, جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے پہلے ادیان اس لیے مٹائے گئے کہ قرآن کہتا ہے وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے تھے, منافقت کرتے تھے. امیروں کے لیے اور مسئلہ, غریبوں کے لیے اور مسئلہ, بادشاہوں کے موڈ مزاج دے کے ان کو ویسے ہی فتوے اور ان کو ویسے قانون دے دیے جاتے تھے. اور وَيُحَرِّفُونَ کلام اللہ, اللہ کی کتابوں کو مٹا دیتے تھے, تحریف کر دیتے تھے. تو یہ منافقت کی ان کی ہوتی تھی. اور آگے جب اسلام آیا تو اسلام کے بارے میں لمحایا ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم, یہ دین بھی مکمل ہے اور اسلام میرا پسندیدہ مذہب ہے, اس لیے کہ یہ منافقت سے پاک ہے. آگے چلیے, پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں
تو اب واضح طور پہ یہ سرکار دو عالم نے ٹریٹ کرنے کی آپ نے بات کی، تو منافقت کے لیے یا منافقت کی، یاد رکھیے گا منافقت کی جو ضد ہے نا وہ اخلاص ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے، یہ منافقت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو سیرت کے اتنے روشن پہلو، اتنے کمال کے پہلو، سرکار دو عالم سے کوئی ایسا گوشہ نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر روشنی نہیں ڈالی. اگر آپ مدینے کی تاریخ کو دیکھیں تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، میں کیا کروں، حسن اخلاص اور حسن اخلاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ منافق یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی قمیض عطا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو جائے کہ منافق کی کسی جگہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو قرآن وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کفار کے ساتھ جہاں ذکر ہے نا کہ ان کے اوپر کوئی نرمی نہیں کرنی، وہاں منافق کے لیے اسلام نے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی. اور حضور علیہ السلام کی جناب یہ سوما بھائی حدیث پڑھ رہے تھے، میں ذرا اس کو دہراؤں گا کہ حسن المعبود کی شرح کے اندر یہ حدیث لکھی گئی ہے، من کان ذی الوجہین، ایک لفظ یہ من کان ذا وجہین، دوسرو یہ تین طرح کے الفاظ آئے ہیں، الجم بہ لجام من النار، جس کے دو چہرے ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام ڈالے گا. اچھا آپ نے جو سوال کیا ٹریٹ کرنے کا، تو یہ یاد رکھیے گا منافقت کے لیے، منافق کے لیے آپ نے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا. منافقین کے لیے دین اسلام میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے. آگے قرآن دین میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے وہ اپنی کارستانیاں اور تمام معاملات کو لے کر آگے چلیں. اسے ڈسکشن کو آگے چلائیں گے، لیکن میں ایک بار پھر درخواست کرنا چاہوں گا خصوصی فرمائش ہے جی ذیشان بھائی آپ سے دوبارہ، کیونکہ آپ نے جو کلام سنایا وہ بہت ساروں کے دلوں پر اس نے اثر کیا ہے، تو ایک بار پھر بسم اللہ فرمائیے گا. دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں. اور ناشر دیکھیے گا، مصطفیٰ علی کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین، اور سائرہ ظہیر ہمارے ساتھ اس بزم میں ہے، آج موجود ہے. سائرہ بسم اللہ کیجئے، کلام پڑھیے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی،
عصمت بچا لی فرد اسیاں میری مجھ سے لے کرے کالی کملی میں اپنی چھپا لی اور وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی جیسی چوکھٹ